अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। आज जनाब खुशखबरियों का अंबार है, कोई 20-25 तो खुशखबरियाँ हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने 15 मिनट के या 16 मिनट के व्लॉग में आपको इतनी ज़्यादा खुशखबरियाँ सुनानी कैसे हैं। तो चलें कोशिश करते हैं जितनी भी खुशखबरियों को मैं कवर कर पाई। तो शुरू करते हैं आज की पहली खुशखबरी से। तो चलिए जनाब, आज की जो पहली खुशखबरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कि जो पाकिस्तान का गुज़श्ता माली साल है वो उसमें के इलेक्ट्रिक ने काफ़ी मुनाफा कमाया है। गुज़श्ता माली साल में 4 अरब 13 करोड़ रुपए का खालिस मुनाफा के इलेक्ट्रिक ने कमाया है। वैसे के इलेक्ट्रिक के लिए तो ये खुशखबरी है, लेकिन लोगों के लिए ये दुख भरी खबर है क्योंकि लोगों को बिल्स ही इतने आए थे। ऑब्वियसली हर साल गर्मियों में जो पंजाब के लोगों को सबसे ज़्यादा बिल्स आते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान वाले कहते हैं हमने बिल नहीं देना, मोस्टली सिंध वाले कहते हैं हम क्यों दें, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान वाले भी कहते हैं हम क्यों बिल्स दें। उनकी तो अब कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तो वो खुद भी बिजली पैदा करते हैं, तो मेन जो असल बोझ आता है वो सारा आता है पंजाब के ऊपर। बहरहाल कराची के अंदर बिजली की जो तकसीम कार निजी कंपनी के इलेक्ट्रिक है, उनका कहना यह है कि गुज़श्ता माली साल में 4 अरब 13 करोड़ रुपए का खालिस ना सिर्फ मुनाफा कमाया है, बल्कि माली साल 2024 में पाकिस्तान की मईशत जो है मजमूई तौर पर सुस्त रवि का शिकार रही है, लेकिन मुआशी सरगर्मियों में बेहतरी देखने में आई है। और के इलेक्ट्रिक का कहना यह है कि 2024 में मुश्किल कारोबारी माहौल के बायस जो है दबाव के बावजूद जो है पाकिस्तान जो है वो इसके अंदर तरक्की कर रहा है और इसमें जो प्रॉफिट की शरह है वो बढ़ गई है। दूसरी बड़ी खुशखबरी जो है वो जनाब क्या है वो भी सुन लीजिए कि पाकिस्तान ने 2 खरब से ज़ायद आमदन के लिए 2 मंसूबों के ऊपर काम जो है वह शुरू कर दिया है। पाकिस्तान आइंदा चंद हफ्तों में $750 मिलियन यानी कि 2 खरब 11 अरब रुपए ये बनते हैं, उनकी माली आमदन हासिल करने के लिए 2 मंसूबे तैयार कर रहा है, जिसमें पेंडा बॉन्ड के इजरा और बैनुल-अक़वामी बैंकों की मदद से कमर्शियल फाइनेंसिंग हासिल करना इसके अंदर शामिल है। हुकूमत 300 से 500 मिलियन डॉलर्स के कमर्शियल फाइनेंसिंग के ऊपर गौर कर रही है और ये बड़ी ही एक ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरी है। एक आला सरकारी शख्सियत हैं जनाब, उनसे ये खबर निकलवाई है। उन्होंने बताया कि बैनुल-अक़वामी बैंकों के ज़रिए 300 से 500 मिलियन डॉलर्स की कमर्शियल फाइनेंसिंग हासिल करने पर गौर किया जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान को श्रीलंका के ख्वाब देखने वाले जो लोग थे उनको बुरे तरीके से शिकस्त होने जा रही है। पाकिस्तान का जहाँ पे पिछले दिनों में खुशखबरी आपने सुनी थी कि सऊदी अरब के साथ डिफेंस मुआहिदा जो है वो तय पाया, और पाकिस्तान की एक और खुशखबरी है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ना सिर्फ गज वज के यानी गूंज के पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी जो है वो फैली है, वहीं पर ट्रंप ने जिस तरह से भारत को सुबकी का सामना करवाया है और बार बार अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी भारत के ऊपर तनकीद की, और सबसे बढ़कर ये कि 6 मुस्लिम ममालिक ने मिलकर मुलाकात की है ट्रंप के साथ और गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से उनको 2 रियासती हल के बारे में बात की है, उनको तस्लीम करने के हवाले से बात किया। 2 रियासती हल पाकिस्तान ने नहीं दिया, 2 रियासती हल दूसरे मुल्कों ने दिया है, लेकिन अब देखते ही हैं कि मीडिएशन जो है वो कहाँ पर जाकर रुकती है। तो ये सब खुशखबरियाँ हैं जो इस हफ़्ते की हैं, और ऊपर से ये भी एक मज़ेदार खुशखबरी है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगली खुशखबरी जो है उसका शुरू होगा तो पिछले काफ़ी दिनों से था। आपको पता है कि मरियम नवाज़ जो कि हमारी CM पंजाब हैं, उन्होंने 150 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो पंजाब के लिए बुलवाई हैं, मंगवाई हैं। आपको पता ही है कि पिछले दिनों में कुछ लोग तनकीद भी कर रहे थे क्योंकि सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो आई थी लाहौर में, तो बहुत सारे उन लोगों ने कहा कि नून लीग सिर्फ लाहौर के लिए काम क्यों कर रही है, जबकि इस दफ़ा जो हमारी CM है उन्होंने हर बड़ा मंसूबा जो है वो लाहौर से शुरू नहीं किया, बल्कि लास्ट टाइम जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने ये बात कही थी, जब श्रिम्स का जो मंसूबा था जिसको मुजफ्फरगढ़ में पूरा किया गया था, उसमें उन्होंने साफ़ तौर पे कहा था कि मैं पंजाब के दूसरे हिस्सों को जो है वो ख़ास तौर पे जो जनूबी पंजाब है उनके हिस्सों को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ पर लोगों के लिए जो है वो रोज़गार मुयस्सर आए। तो अब खुशखबरी ये है कि साहिवाल का जो इलाका है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो पहुँच गई हैं। इस्तकबाल हुआ वहाँ पर बेमिसाल जनाब, और हज़ारों लोग मरियम नवाज़ को देखने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। मरियम नवाज़ ने XQ पर आकर अपना एक वीडियो भी शेयर किया और उसमें उन्होंने कहा कि बल्कि उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि नई इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो खच मुसाफिरों से भरी हुई हैं, और खुशखबरी इसमें यह है कि ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे, स्टूडेंट सब के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मज़े की बात यह है कि PTI के सपोर्टर्स अक्सर मरियम नवाज़ के ऊपर या नून लीग के ऊपर तनकीद करते हुए बोलते हैं कि भाई इन लोगों में इतना हौसला ही नहीं कि ये अवाम में बाहर निकल सकें, इनको तो जूते पड़ जाएंगे, इनके पीछे तो अवाम आ जाएंगे, जैसे कि उनकी एक आदत है लोगों को हिरासा करने के लिए। उन्होंने तो खाना काबा में और मस्जिद नबवी में भी शोर मचा दिया था, उन्होंने तो गारे हीरा के ऊपर भी जाके लिख दिया था।
لیکن یہ وہی مریم نواز ہیں کہ شاید آپ کو میرا ایڈیٹر یہاں پہ ویڈیوز دکھا رہا ہوگا کہ اس ویڈیوز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ مریم نواز کی ایک جھلک کے لیے وہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو گئے، یہاں تک کہ راستہ نہیں مل رہا تھا آگے جانے کا۔ چلیے اب چلتے ہیں آج کی چوتھی خوشخبری پہ۔ تو چوتھی خوشخبری بھی سی ایم سے ریلیٹڈ ہے جناب۔ اللہ کا شکر ہے، انہوں نے کہا کہ ساہیوال ڈویژن کے پہلا امراض قلب انسٹیٹیوٹ جو ہے اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ پنجاب کے دوسرے شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ لاہور لے جاؤ انہوں، یعنی سیریس ہو گیا تو لاہور لے جاؤ۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایکس کے اوپر ساہیوال کے عوام کے لیے جو ہے وہ پرمسرت پیغام میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ساہیوال ڈویژن کے پہلے امراض قلب انسٹیٹیوٹ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ چند ماہ کے ریکارڈ مدت میں ساہیوال کی پہلی کیتھ لیب جو ہے اس نے نہ صرف مکمل ہوئی ہے بلکہ اس نے 5 پروسیجرز اس وقت اس میں جاری بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ساہیوال میں اگلے ہفتے سے ہارٹ سرجری بھی کی جائے گی اور ساہیوال والوں کو اب امراض قلب کے علاج کے لیے سرجری کے لیے لاہور نہیں جانا پڑے گا۔ اور اب جو خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کو سننے کے بعد تو ہر پاکستانی، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہو، اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یاد ہے کہ عمران خان کے دور میں ان کے ایک وزیر نے ایک بہت ہی گندا بیان دیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑی پابندی لگ گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ پی آئی اے کے جتنے بھی ہمارے پائلٹس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ جو کیپٹن وغیرہ ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ڈگریز کے بغیر ہی جہاز اڑائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے برطانیہ نے پاکستان کے اوپر پابندی لگائی تھی اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر پی آئی اے کی فلائٹس کو بند کر دیا گیا تھا۔ محض اس ایک وزیر کے بیان کی وجہ سے پاکستان کے اوپر اتنا برا اثر پڑا تھا کہ پی آئی اے جو ہے وہ بکنے کے اوپر آ گیا تھا، اتنا ان کو لاس ہو رہا تھا۔ لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے کہ فائنلی برطانیہ نے پاکستانی نجی ایئر لائن کو برطانیہ کے لیے براہ راست پروازیں چلانے کی فائنلی اجازت دے دی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کے علاوہ ایئر بلو انتظامیہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے، یورپ اور برطانیہ کے لیے پابندی ہٹنے کے بعد ایئر بلو جو ہے وہ پہلی پاکستانی ایئر لائن ہے جسے برطانیہ کے لیے پروازیں جو ہے وہ چلانے کی اجازت مل جائے گی، اور مینچسٹر کے لیے پروازیں جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہیں۔ ایئر بلو جو ہے وہ نومبر سے برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن بھی شروع کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے، اور دوسری طرف جو ہماری قومی ایئر لائن ہے اس کے حکام کے مطابق قومی ایئر لائن کو بھی برطانوی سی اے اے سے جو ہے وہ پروازوں کی اجازت کا انتظار ہے، یعنی کہ اب پی آئی اے کے اوپر سے بھی پابندی ہٹنے جا رہی ہے، ایئر بلو کو بھی اجازت مل گئی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ایک اور بڑی زبردست اور مزیدار قسم کی خوشخبری، اور وہ کیا ہے کہ چین کا جدید جو J-35 طیارہ ہے، ایئر کرافٹ ہے، وہ کیریئر سے اڑان بھرنے والا دنیا کا دوسرا سٹیلتھ طیارہ بن گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ طیارے چائنا نے پاکستان کو دینے کا وعدہ بھی کیا تھا، میرے خیال سے شاید کچھ مل بھی گئے ہوں گے، اور ویسے بھی چائنا کے پاس جو ٹیکنالوجی آتی ہے وہ پاکستان کے پاس تو آ ہی جاتی ہے۔ اب بیجنگ جو ہے وہ چین کے تیسرے ایئر کرافٹ کیریئر فوجیان نے اپنے جدید الیکٹرو میگنیٹک کیٹاپلیٹس جو ہیں ان کے ذریعے تینوں اقسام کے فکسڈ ونگ طیاروں کو کامیابی سے لانچ کر کے ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ مطلب جدید ٹیکنالوجی، مطلب پاکستان کے پاس سب کچھ، اور ایئر فورس تو ویسے ہی زندہ باد۔ ایک اور خوشخبری جو کہ اب گزر چکی ہے لیکن پھر بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ شکر ہے کہیں ایشیا کپ کے اندر جو ہے سپر 4 میں پاکستان نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر اہم جیت حاصل کی۔ چلو شکر ہے، انڈیا سے نہیں جیتے تو کم از کم چلو سری لنکا سے تو جیتے۔ پاکستان نے سری لنکا کو 134 رنز کا ہدف دیا تھا، 8 اوورز میں 5 جو وکٹس ہیں ان کے نقصان پہ انہوں نے یہ سب کچھ حاصل کیا تھا۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کم از کم پاکستان جو ہے وہ جیت تو رہا ہے۔ اور اب جو خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس پہ تو پوری امت مسلمہ کا دل جو ہے نا بہت ہی زیادہ خوش ہونے والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے پوری دنیا کے اندر فنڈنگ کر کے جس طرح سے اپنی منوپلی جمانے کی کوشش کی، اس کے باوجود بھی پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت فلسطین کو ریاست کے طور پہ تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے۔ وہ ممالک کی بات کر رہی ہوں جو کہ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اب جناب فرانس جو کہ نعوذ باللہ سب سے زیادہ اسلام کے بارے میں گستاخیاں کرتا تھا، کارٹونز بناتا تھا، وہی فرانس جو ہے اس نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ برطانیہ نے، آسٹریلیا نے، کینیڈا نے اور پرتگال نے بھی فلسطین کو ریاست کے طور پہ تسلیم کر لیا ہے، اور یہ بہت بڑی آج کی خوشخبری ہے۔ اس کے علاوہ فرانسیسی صدر جو میکروں ہیں انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج میں برملا یہاں پر سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ ہم فلسطین کو
ایک ریاست کے طور پہ قبول کرتے ہیں۔ ایک اور خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور وہ خوشخبری جناب آپ لوگوں نے پچھلے دنوں سن لی ہوگی کہ مریم نواز پچھلے دنوں چائنا گئی تھیں۔ چائنا جانے پہ ان کے اوپر کافی تنقید کی گئی تھی، لیکن واپس آ کے انہوں نے اپنے مخالفین کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ وہاں پر صحت کے حوالے سے گئی تھیں کہ ہمارے لوگوں کو کس طرح سے ریلیف مل سکتا ہے۔ اور وہاں سے مزیدار بات یہ ہے کہ نیو ہاسپٹل لاہور کے اندر انہوں نے کو ایبلیشن کینسر ٹریٹمنٹ سینٹر جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور وہاں سے وہ چائنا سے کینسر ٹریٹمنٹ کی ایسی جدید مشینیں لے کر آئی ہیں جو بنا کیمو تھراپی اور بنا سرجری کے لوگوں کو علاج کر کے 60 منٹ میں کینسر فری کر رہی ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی چائنا سے درآمد کی گئی ہے، اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ مریضوں کو سرجری، کیمو تھراپی یا ریڈیشن تھراپی کے بغیر علاج فراہم کیا جائے۔ علاج کا یہ جو طریقہ کار ہے، یہ کینسر کے جو متاثرہ خلیات ہوتے ہیں ان کو برقی حرارت یعنی کہ الیکٹریکل ہیٹ کی مدد سے جو ہے وہاں سے کینسر کو ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ٹیشو جو ہے وہ وہاں سے ریپیئر ہو جاتا ہے۔ ابھی تک میو ہاسپٹل میں 2 کیسز جو ہیں وہ کامیابی سے علاج ہو چکے ہیں۔ ایک مریض جو تھا اس کو جگر کی شریانوں میں رکاوٹ کا سامنا تھا، اس کو کینسر تھا۔ دوسرا جو تھا وہ بریسٹ کینسر کا مریض تھا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بریسٹ کینسر خواتین میں کتنا زیادہ پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ خواتین کو سرجری کروا کے اپنے اعضاء سے محروم ہونا پڑتا تھا۔ تو اگر یہ اتنا بڑا کام کیا تو میں کہتی ہوں کہ مریم نواز کو میری طرف سے آج سلیوٹ ہے، ورنہ ایسے بھی یہاں پہ بزدار صاحب تھے جو کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ صرف خالی بتیاں دیکھ کر ہی خوش ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کم از کم ہمارے سربراہ اس طرح کے تو ہیں جو عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہیں جہاں ہونا چاہیے۔ اگلی خوشخبری جناب یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے 2025 اور 26 کا ٹیکس فری بجٹ متعارف کروایا ہے، جو کہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے۔ پنجاب حکومت نے کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا، 2026 تک اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، اور موجودہ ٹیکس کی جو شرح ہیں وہ برقرار رکھی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آمدنی، خرید و فروخت وغیرہ پہ اضافی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا عوام کے اوپر۔ اس کے علاوہ ترقیاتی اخراجات کو بھی بڑھایا جا رہا ہے، اور صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے پنجاب نے۔ اب اس سے اگلی خوشخبری اڑان پاکستان، 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ، جس میں وفاقی حکومت نے ایک نیا پروگرام لانچ کیا ہے جس کا نام رکھا ہے اڑان پاکستان، اور اس کا مقصد جو ہے وہ مختلف شعبوں کو ترقی دینا ہے۔ اس منصوبے کا تخمینہ تقریباً 17 کھرب روپے ہے۔ اس منصوبے کے تحت کئی بڑے انفراسٹرکچر، صحت، تعلیم اور صنعت کے منصوبے جو ہیں اس میں شامل کیے گئے ہیں، اور اس کے اوپر عمل کر کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان سپر پاورز کی لسٹ میں کھڑا نہ ہوا تو میرا نام بدل دیجیے گا اور آ کے کہیے گا زنیرہ تمہارا ولاگ سنا تھا اور تم نے ہمیں غلط خبر دی تھی۔ اب چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ، اور اگلی خوشخبری جناب یہ ہے کہ ادارہ جات کی اصلاح اور ماہرین کی تعیناتی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ وفاقی حکومت نے ادارہ جاتی اصلاحات کو اولین ترجیح قرار دے دیا ہے، بشمول خاص طور پہ جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں جن سے ہر ایک کو شکایت رہتی ہے، ماہرین کو میرٹ پہ تعینات کرنے اور سرکاری شعبے کو جدید خطوط پہ منتقل کرنے کے منصوبے جو ہیں اس ضمن میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کو ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے کی نگرانی کے اختیارات بھی دے دیے گئے ہیں، جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے، اور سفارشوں کو ہٹا کے اب میرٹ پہ کام ہوگا۔ اگلی خوشخبری جناب یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ یعنی کہ CCD، آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل CCD کیا کر رہا ہے اور کس طرح سے کر رہا ہے، اس کی تعریف کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے کافی دنوں میں بلکہ CCD نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک عورت اگر اپنے گھر سے 10 کلو سونا پہن کر بھی نکلے گی تو کوئی اس کو لوٹنے والا نہیں ہوگا۔ اور اس کی سب سے بڑی خوشخبری کی مثال یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں جتنے لوگوں نے خواتین کو ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے ان کو ان کے جنسی اعضاء سے محروم کر دیا گیا، تو اس سے بڑی تعریف میں CCD کی نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے بعد پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ مریم نواز کی قیادت والے پنجاب نے جناب پیرا کی تشکیل کی ہے، جو کہ قیمتوں کا کنٹرول کرے گا، کہ آئے روز چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں، ذخیرہ اندوزی جو لوگ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ چیزیں مارکیٹ میں آنا شارٹ ہو جاتی ہیں، ناجائز تجاوزات کا خاتمہ اور گارمنٹس کی نگرانی جو ہے یہ سب پنجاب گورنمنٹ کرے گی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو بنیادی اشیاء جو ہیں وہ یکساں قیمتوں کے اوپر ملے، تو یہ ایک بڑا ہی کمال کی خوشخبری ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ نومبر کے مہینے میں اور اکتوبر کے اینڈ پہ جا کے اسموگ پاکستان کے اندر شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے ستھرا پنجاب جو ایک اسکیم شروع کی گئی ہے، اس میں ماحولیاتی اور صفائی کا پروگرام جو شروع کیا گیا ہے جس میں دیہی علاقے گلی محلوں کی صفائیاں ہو رہی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مریم نواز نے پہلے سے ہی ایسی مشینیں منگوا لی ہیں پنجاب کے اندر جو کہ اسموگ کے بارے میں جو ہے کافی حد تک اس کو کنٹرول کریں گی۔ پھر اس کے بعد اگلی خوشخبری جناب یہ ہے، وفاقی کابینہ نے نیشنل AI پالیسی کے اوپر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس میں نیشنل جو
مصنوعی ذہانت یعنی AI ہوتی ہے، اس کی پالیسی 2025 کے خاکے کی تفصیلی بریفنگ جو ہے وہ لے لی گئی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت برائے ماحولیاتی اعتبار سے منصوبوں کی تعمیر شروع ہو چکی ہے۔ تو جناب خوشخبریاں اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں بھی تھک گئی ہوں آپ کو خوشخبریاں سنا کے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہر دن آئے کہ آپ کو سنانے کے لیے بری خبر کوئی ہو ہی نہیں۔ بہرحال آج کے بلاگ کا ٹائم یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگلی بار نئی خوشخبریوں کے ساتھ، نئے سلسلے کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ آج کا ویڈیو یہیں تک۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کمنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد